बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करने से पहले मैं थोड़ी सी बात अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस से मुतल्लिक करना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने इससे बहुत तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं। खास तौर पर तहरीक इंसाफ के कुछ लोग समझते हैं कि जी अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन जाएगा तो न जाने क्या इनकलाब बर्पा हो जाएगा। आज मैं रऊफ हसन साहब से बात कर रहा था तो रऊफ हसन साहब कह रहे थे कि जी हमारी स्ट्रैटेजी अब यही है कि ग्रैंड अलायंस बनेगा, उसके बाद फिर एहतजाजी तहरीक हम चलाएंगे। हालांकि पीटीआई की एहतजाजी तहरीक का ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए और ना हो सकता है। मैं इसको बहुत ओवररेट नहीं कर रहा। मेरी बड़ी ओवरवेलमिंग एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इस ये जो अलायंस है इससे नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुझे नहीं लगता कि एक आध नुक्ते को छोड़कर कोई ज़्यादा इत्तफाक राय इन लोगों के दरमियान में हो पाए, यानी पीटीआई और बाकी सियासी जमातों के दरमियान। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह यह है कि सबका अपना अपना एजेंडा है। अगरचे एक नुक्ते पर तो सब मुत्तफिक हैं कि री इलेक्शन होना चाहिए, अगरचे इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि नया इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये वो मुतालबा है जिसके लिए फौरी तौर पर कोई माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये तभी बन सकता है जब इमरान खान की रिहाई अमल में आए, यानी री इलेक्शन इमरान खान की रिहाई के बाद ही हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पाकिस्तान को नए इंतखाबात चाहिए तो उससे पहले इमरान खान को रिहा करना होगा, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए बाकी सियासी जमातें तहरीक चलाने के लिए मुत्तफिक दिखाई नहीं देती। तो अगर इमरान खान के लिए कोई मुत्तफिक दिखाई नहीं देता तो फिर री इलेक्शन की तरफ माहौल कैसे जाएगा? क्या शाहिद खाकान अब्बासी री इलेक्शन की तरफ माहौल को लेकर जाएंगे? क्या उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी की वजह से दोबारा मुल्क में इंतखाबात का माहौल बन जाए? मौलाना फजल रहमान क्या लेके जा सकते हैं? क्योंकि मौलाना फजल रहमान स्ट्रीट पावर जो भी हो उनका इम्पैक्ट उतना नहीं होता, उनका इम्पैक्ट सिर्फ एक आध सूबे में होता है, और वो भी अब पीटीआई ने वो स्पेस बिल्कुल कवर कर ली हुई है और जेयूआई के लिए उतनी स्पेस मौजूद नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, अब इमरान खान की रिहाई के लिए शाहिद खाकान अब्बासी मसलन तहरीक चलाने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से मौलाना फजल रहमान साहब 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे के लिए तहरीक चलाने के लिए तैयार नहीं है। यानी पीटीआई समझती है कि 26वीं तरमीम का खात्मा होना चाहिए, लेकिन मौलाना फजल रहमान इस पर राजी दिखाई नहीं देते। तो इत्तफाक राय फिर किस बात पर हो सकता है इन तमाम सियासी जमातों के दरमियान? सिर्फ एक नुक्ते पर हो सकता है, और वो ये है कि जी नया इलेक्शन होना चाहिए। अभी जो पहले मीटिंग्स हुई हैं अपोजिशन की, उसमें भी इसी नुक्ते पर बात की गई है कि री इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि री इलेक्शन तभी मुमकिन है कि जब इमरान खान रिहा होकर आए। तो एक्चुअली तो इन सारी सियासी जमातों को इमरान खान की रिहाई के लिए जोर लगाना चाहिए, क्योंकि इसी से इनका अल्टीमेट पर्पस सर्व होगा। इसी से यानी अगर आप इमरान खान को रिहा कराने में कामयाब हो जाते हैं तो ही आप नए इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन चूंकि बाकी सियासी जमातें, मैंने आपको जैसा कि पहले भी इशारतन कह चुका हूं कि कई ऐसी सियासी जमातें हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहती हैं, उनके कहने पर चलती हैं, उनकी मुशावरत से चलती हैं, उनकी मुशावरत से चलती हैं। तो इसलिए ऐसे माहौल में पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान के साथ ये पूरे खड़े होंगे। अगरचे कल और परसों 2 दिन जो है वो, यानी कि बुध और जुमेरात 2 दिन एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को महमूद अचकजई साहब और जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं वो होस्ट कर रहे हैं। इसमें मीडिया का एक पूरा 4 घंटे का एक सेशन रखा गया है। मीडिया का दिन है कल बुध का, मुझे भी उसमें जाना है। लेकिन इससे कितना इम्पैक्ट क्रिएट होगा ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली पीटीआई के पास ऐसा लगता है कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोई खास प्लान मौजूद है नहीं। आज अब मसलन देखें ना, पीटीआई अनफॉर्चुनेटली कैसी छोटी छोटी चीज़ों में उलझी हुई है। मसलन आज इमरान खान से मुलाकात करने के बाद सलमान अकरम राजा का सारा जोर इस बात पर था कि मैं इमरान खान से ये सनद लेकर आ गया हूं कि शेर अफजल मरवत अब पार्टी में वापस नहीं आएंगे, और इमरान खान ने कह दिया है कि फवाद चौधरी ने जो शोएब शाहीन को थप्पड़ मारा ये बड़ा गलत किया। यानी आपको हफ्तों के बाद अल्लाह अल्लाह करके चंद लम्हात मुयसर आते हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए, और उन लम्हात को आप किन चीज़ों में ज़ाया कर देते हैं कि देखें ना जी, खान साहब कोई स्टेटमेंट दें ना शेर अफजल मरवत के हवाले से, वो बड़ा तंग किया हुआ है उसने, और वाज़ेह तौर पर कुछ बात कह दें। और ये देखें ना जी, शोएब शाहीन उस दिन आपको सही तरह तौर पर बताया नहीं गया, शोएब शाहीन के साथ तो बड़ी जाती की, फवाद चौधरी ने थप्पड़ मार दिया, तो ये देखें ना जी कितनी जाती है। इमरान खान ने कह दिया हाँ बड़ी जाती है। तो सारा जोर लीडरशिप का किस बात पे है कि अपने मामलात को सेटल किया जाए। भाई बिगर इश्यूज हैं। पाकिस्तान में आइन तबाह बर्बाद हो गया है, पाकिस्तान में अदालतें खत्म कर दी गई हैं तकरीबन अमली तौर पर। और आज जो अभी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की स्टेटमेंट्स आज हमने सुनी है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर की स्टेटमेंट्स मालूम होती हैं, और वो नजर आता है कि कितना बोझ रखते हैं इमरान खान के हवाले से। तो इतने बिगर इश्यूज हैं, बड़े बड़े मसाइल हैं पार्टी के लिए। इमरान खान की रिहाई का मसला है, मुल्क में री इलेक्शन का मसला है, मैंडेट की वापसी का मसला है, आइन की बहाली का मसला है।
لیکن پارٹی لیڈرشپ کس معاملے میں الجھی ہوئی ہے کہ دیکھیں نا جی شیر افضل، او بھائی گیا بھاڑ میں شیر افضل مروت، ختم ہو گئی کہانی، تھپڑ مار دیا فواد چودھری نے، بہت غلط کیا، فواد چودھری کو آپ نے پارٹی میں لینا نہیں لیا، لیکن عمران خان کو الجھا کے آپ نے کن ایشوز میں رکھا ہوا ہے؟ تو اب دیکھیں نا سلمان راجہ نے باہر آ کے ساری بات ہی اس نقطے پر کی ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان کی سہولیات کے حوالے سے ہاں چلیں کنسرن تھا، شیخ وقاص اکرم نے اس پہ بات کی، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کو کوئی اذیت نہیں دی جا رہی، کوئی ان کو پریشان نہیں کیا گیا، وہ پورے توانا ہیں، حشاش بشاش ہیں۔ یہ جو جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ جی ان کا پانی بند کر دیا گیا ہے، ان کے وہ شہد سے یا پتہ نہیں کس سے میٹھے پانی سے ان کو چکی کو پانی ڈال دیا گیا تاکہ مکھی مچھر وہاں پر بہت آ جائیں، اور ان کے واش روم کے استعمال کے لیے پانی بند کیا جاتا تاکہ وہ بدبو زیادہ پھیلے۔ تو اس طرح کی خبریں جو پھیلائی گئیں اس کی تردید شیخ وقاص اکرم نے کی ہے، چلیں وہ تو ٹھیک کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ خام خواہ کارکنوں کا حوصلہ توڑنے والی یہ بات ہے کہ عمران خان بہت شدید تکلیف میں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں عمران خان حوصلے میں تھے، زبردست ہے۔ یہ جو ساتھ ساتھ ہم یہ خبریں دیکھ رہے ہیں نا کہ عمران خان کے ماہانہ جیل اخراجات میں 7 لاکھ روپے تک پہنچ گئے ہیں، یعنی عمران خان جو ہیں وہ پہلے 5 لاکھ روپے کا کھانا کھاتے تھے ماہانہ، اب 7 لاکھ روپے کا ماہانہ کھانا کھاتے ہیں، اور یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ عمران خان کو جو 7 لاکھ روپے کا کھانا کھلایا جاتا ہے یہ عمران خان حکومتی خرچے پر نہیں کھاتے، یہ ان کو ان کے خاندان کے لوگ 7 لاکھ روپے ماہانہ جمع کراتے ہیں ایک اکاؤنٹ میں، اس اکاؤنٹ سے پیسے لے کر پھر عمران خان کا کھانا ان کی اہلیہ کا کھانا بنایا جاتا ہے اور وہ کھانا ان لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ تو یہ جو اور اس میں پھر پورا بتایا گیا کہ وہ کیا کھاتے ہیں اور کیا کھانا پسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں 7 لاکھ روپے ماہانہ جو ہے، ظاہر ہے جیل انتظامیہ نے بتایا ہوگا خاندان کے لوگوں کو، عمران خان کی فیملی کو، کہ بھائی 7 لاکھ روپے لگتا ہے تو 7 لاکھ روپے جمع ہو جاتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ 7 لاکھ روپے کا کھانا ایک بندہ اکیلا کھا جائے میری سمجھ سے یہ باہر ہے۔ چلیے بشرا بی بی بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی 5 لاکھ روپے کا تو خرچہ تھا عمران خان کا، 2 لاکھ روپے کا کھانا بشرا بی بی کھا جاتی ہے۔ ایک اکیلا آدمی کتنا کھاتا ہے اور کیا کھاتا ہے؟ تو چلیے مان لیا کہ وہ کھاتے ہوں گے، دیسی گھی بھی کھاتے ہوں گے، دیسی مرغی بھی کھاتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ایک آدمی ایک دن میں ایک دیسی مرغی تو نہیں کھا سکتا، چلیے کھا بھی لیتا ہے تو ایک دیسی مرغی 2000 روپے کی ہوگی، اس میں سے وہ کوئی 500 روپے کا گھی کھا لیتے ہوں گے، دیسی گھی جس میں وہ پکتی ہوگی، اور مسالہ جات یہ وہ چیزیں جوس ملا کے کوئی 5-7 ہزار روپے لگ جاتا ہوگا، 8 ہزار روپے لگ جاتا ہوگا، لیکن یہ جو 7 لاکھ روپیہ ہے یعنی کہ روزانہ کا 25-30 ہزار روپیہ، تو یہ بات میں سمجھتا ہوں اس کو آڈٹ ہونا چاہیے کہ یہ عمران خان کے نام پر کہیں کرپشن تو نہیں ہو رہی، ان کے کھانے میں سے تو کوئی کھانا نہیں کھا رہا کہ ان کے کھانے میں سے بھی کوئی کھانا کھا رہا ہو۔ لیکن اگین یہ چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی باتیں ہیں، اصل ایشوز جو ہیں یہ ان سب چیزوں پر ڈیبیٹ کرنے کی بجائے بگر ایشوز پہ بات رہنی چاہیے، لیکن ایسا لگتا ہے پی ٹی اے اپنا فوکس لوز کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی اے چھوٹے پیٹی ایشوز میں پڑ گئی ہے اور اپنا فوکس لوز کر رہی ہے، اور اگر پی ٹی اے نے یوں ہی فوکس لوز کیا تو آپ دیکھیے گا کہ مولانا فضل الرحمان ان کو تکنی کا ناچنا چاہیں گے، گھما کے رکھیں گے، کبھی کہیں گے ہاں آ رہا ہوں، کبھی کہیں گے جا رہا ہوں، کبھی کہیں گے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہیں گے احتجاج کریں گے، کبھی کہیں گے جی اس نقطے پر ہو سکتا ہے، کبھی کہیں گے اس نقطے پر ہو سکتا ہے، کبھی کہیں گے نہیں ہو سکتا، کبھی کہیں گے جی آپ نے یہ بات کی ہے یہ غلط ہے مجھے ناگوار گزری ہے، کبھی کہیں گے جی یہ ہو گیا۔ اور شاید حقان عباسی صاحب بھی ایسے ہی، ان کی تو پولیٹیکل اس طرح سے کوئی اسٹریٹ اسٹرینتھ ہی نہیں ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، لیڈرشپ نے، اور سارا تکیہ کر دیا نیشنل گرینڈ الائنس پہ، اور سارا انحصار ان کا گرینڈ الائنس کے اوپر ہو گیا، تو پھر آپ سوچئے کہ اس سے کیا امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی۔ یہ میرا کچھ انالیسز ہے، اس پہ آپ اتفاق کر سکتے ہیں اور اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کی ہے، لیکن اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا مانتے ہیں اس بات کو کہ نیشنل گرینڈ الائنس پہ، جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے، اس پر ایک حد سے زیادہ انحصار پی ٹی آئی کو نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے زور بازو پر اپنی حکمت عملی بنانی چاہیے، اور پی ٹی آئی نے پہلے کر کے دکھایا ہے، جب ماحول بنا ہے پی ٹی آئی نے خود ہی بنایا ہے، لیکن اب ایک کمپرومائز قسم کا ماحول ہے اور سارا اٹھا کے ڈال دیا گیا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو ضرور بتائیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر بننے کے بعد اب جھٹکے دینا شروع کر دیے ہیں پاکستان کو، حکومت پاکستان کو انفیکٹ، اور ایک جھٹکا انہوں نے دیا ہے ایک معاہدہ کینسل کر کے۔ ایک معاہدہ ہوا تھا پاکستان پی آئی اے کا جو روز ویلٹ ہوٹل ہے مینہٹن میں، اور وہ بڑی پوش جگہ پر بہت بڑا ہوٹل ہے، اس پہ $220 ملین کا معاہدہ ہو گیا تھا 3 سال کے لیے کہ $220 ملین جو ہے وہ پاکستان کو ادا کیے جائیں گے، اور امریکی حکومت نے پاکستان سے وہ لیز پر لے کر اس میں جو تارکین وطن ہیں ان کے لیے ان کو ٹھہرایا، اور یہ سلسلہ جاری تھا۔ کووڈ میں وہ ہوٹل بند ہو گیا تھا کیونکہ اس کے اخراجات بڑھ گئے تھے، اور حکومت پاکستان کو اندازہ یہ ہوا کہ بھائی اس کو چلانا زیادہ خرچہ آتا ہے، بجائے اس کے کہ بند کر دیا جائے تو بند کر دینا بہتر ہے،
اور اس کے بعد پھر 2023 میں یہ معاہدہ ہو گیا تھا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے آنے کے بعد یہ معاہدہ اچانک ختم کر دیا ہے اور کہا گیا ہے امریکی آفیشلز کی جانب سے کہ یہ پاگل پن ہے. اتنے پیسے حکومت پاکستان کو بلا وجہ ادا کرنا یہ پاگل پن ہے، اس سے پیسوں کا ضیاع ہو رہا ہے اور یہ پیسے بچانے چاہیے. تو انہوں نے اپنی جو آسٹیرٹی کی مہم ہے اس سلسلے میں اس کو جو ہے وہ اس سے جان چھڑائی ہے، اور حکومت پاکستان کو پہلا جھٹکا یہ ملا ہے کہ پی آئی اے جس کی پہلے ہی لائبلٹیز ہیں، پہلے ہی 10 ارب روپے کا جو ہے وہ ایک بولی لگی تھی، صرف اس سے زیادہ کوئی بولی بھی نہیں لگی، اور اب اس کے یہ اثاثے ہیں. چلیے وہ جو خریدتا وہ اس کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہو رہا ہوتا، اور الٹا اس پہ جھٹکا لگ گیا ہے، اور پی آئی اے کی جو بنشکاری ہے وہ اور مشکل ہو گئی ہے. پی آئی اے کو ایک اور سکینڈل سامنے آیا ہے، اور وہ سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی برائے نجکاری ہے اس میں یہ انکشاف ہوا ہے. اور اس میں انکشاف یہ ہوا ہے کہ پی آئی اے کو بیچنے کے لیے ایک مالیاتی مشیر ایک کمپنی کو رکھا گیا تھا، اور ان کو مشاورت کے لیے کہ وہ گائیڈ کریں کہ پی آئی اے کو کیسے بیچنا ہے. پی آئی اے کو بیچنے کے لیے کہ عمل میں مشاورت کے لیے ایک کمپنی کو ہائر کیا گیا تھا، اور اس کمپنی کو 1 ارب 90 کروڑ کی ادائیگی کرنا تھی. 1 ارب 90 کروڑ کی ادائیگی کرنا تھی تاکہ وہ مشاورت کریں، مشورہ دیں کہ اس کو کیسے بیچنا ہے. اور اس میں سے 1 ارب 20 کروڑ کی ادائیگی کر بھی دی گئی ہے. 1 ارب 90 کروڑ کی ادائیگی کرنی تھی، اور 1 ارب 20 کروڑ ایڈوانس دیا گیا، اور باقی نجکاری کے بعد پیسے ادا کرنے تھے. اور وہ کمپنی پیسے اپنے 1 ارب 20 کروڑ سمیٹ کے غائب ہو گئی ہے، کیونکہ نجکاری وہ کرا نہیں سکی. تو اب حکومت پاکستان سے کوئی پوچھے کہ بھائی وہ کمپنی کے پیچھے کون ہے، کس کو نوازا گیا ہے، اور 1 ارب 20 کروڑ روپیہ کیوں دیا گیا. 1 ارب 20 کروڑ روپیہ حکومت پاکستان کا اس پی آئی اے کے نام پہ جس کو کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے، اس کو مشاورت کرنے کے لیے، مالیاتی مشاورت کرنے کے لیے آپ نے 1 ارب 20 کروڑ روپیہ کی دان کر دیا. اور کس کو نوازا، کیوں نوازا، یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. اور ادھر پی آئی اے بک رہی نہیں ہے. باقی پیسے اب وہ بندہ نہ بھی لے، یا کمپنی جو تقریباً 70 کروڑ روپے اور بنتے ہیں وہ نہ بھی لیں، تو 1 ارب 20 کروڑ تو انہوں نے سمیٹ دیا. کیا کرنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کرنے کے لیے، فار ڈوئنگ نتھنگ. تو آپ سوچئے کہ کس طرح اس قوم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، کس طرح اس قوم کو چونا لگایا جاتا ہے کہ ایک لٹے پٹے ادارے سے جو بیچارہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا، اس میں سے بھی لوگوں نے اپنی کو دہاڑی کا سامان نکال لیا. کہ ایک ادارہ جو بالکل بیچارہ تباہ حال ہے، اس میں سے بھی اپنی دہاڑی کا سامان نکال لیا کہ چلو اس کی کنسلٹنسی کے نام پہ کہ اس کو بیچنا کیسے ہے، اس بات کی مشاورت کے نام پہ 1 ارب 20 کروڑ روپیہ کھا گئے. تو سوچیں اس ملک کو کیسے لوٹا گیا ہے، کس طریقے سے لوٹا گیا. ابھی سینیٹر فیصل بوڈا نے پچھلے دنوں انکشاف کیا تھا کہ 40 ارب کی زمین جو ہے وہ 5 ارب میں بیچ دی گئی، یہ پورٹ اینڈ شپنگ کی. تو اس طرح سے تو پاکستان میں معاملات ہو رہے ہیں. اچھا، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے ملک کو بڑا پہنچا دیا ہے، بڑا اکانومی کو بڑا سٹیبل کر دیا ہے، بڑی زبردست اکانومی ہو گئی ہے. تو ایپٹما کے چیئرمین جو ہیں کامران ارشد، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ناقص حکومتی پالیسیوں کے باعث 100 ٹیکسٹائل یونٹ بند ہو چکے ہیں. 100 ٹیکسٹائل یونٹ بند ہو گئے ہیں حکومتی پالیسیز کی وجہ سے. 40% پیداوار کم ہو چکی ہے. بے تحاشا ٹیکسز کی وجہ سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو جو ہے وہ قلت کا سامنا ہے سامان کی، اور جو یعنی ان کو اپنا مٹیریل تیار کرنے کے لیے. تو اس طرح کی صورتحال ہے یہ. آج میں مریم نواز کا دیکھ رہا تھا بھائی انقلابی قدم، میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو سارا اخبار بھی پڑھ کے سنایا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی انقلابی قدم انہوں نے اٹھائے ہیں. یہ ٹیکسٹائل سیکٹر یا یہ انڈسٹریل سیکٹر اور یہ حکومت پنجاب کا بھی پورا اس میں شیئر ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میاں اسلم اقبال صاحب انڈسٹری کے منسٹر تھے، تو میاں اسلم اقبال نے تو پوری دن رات وہ ایک کرتے تھے، محنت کرتے تھے. اور یہ جو فیصل آباد میں اس زمانے میں یہ جب مزدور نہیں ملتا تھا اور نئے انڈسٹریل یونٹس لگائے گئے تھے، تو اس میں پنجاب حکومت کا بڑا کردار تھا، پنجاب کے منسٹر کا بڑا کردار تھا. اور انہوں نے بڑے جو ہے وہ دن رات ایک کر کے یہ کیا تھا کہ پنجاب میں مزدور نہیں مل رہے تھے فیصل آباد میں ٹیکسٹائل ملوں میں اور جو ملیں اور لومیں ہیں. تو آج یہ حال ہو گیا. تو کس بات کی کریڈٹ پنجاب حکومت لیتی ہے، کس بات کا کریڈٹ وفاقی حکومت لیتی ہے کہ ایپٹما کہہ رہی ہے کہ 40% پیداوار کم ہو گئی ہے اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو جو ہے وہ سامان کی قلت کا سامنا ہے، اور اس کے علاوہ جو 100 یونٹ ہیں ٹیکسٹائل کے وہ بند ہو گئے ہیں. تو کریڈٹ کس کو دینا ہے، شکریہ کس کا ادا کرنا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے.
تو آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ جو ڈوبتا ملک ہے، اللہ کرے کہ میری زبان غلط ثابت ہو، اور ہر ادارہ چونکہ ڈوب رہا ہے، ہر ادارہ روز قرضوں کا شکار ہو رہا ہے، کھیل کے میدان ڈوب رہے ہیں، انڈسٹریز جو ہیں وہ اس میں مسائل ہیں، کوئی ادارہ ترقی کر رہا ہو تو بتائیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی کہ ہم نے ملک کو بحران سے نکال دیا ہے، معاشی بحران سے نکال دیا ہے، بھائی معاشی بحران سے آپ نے کیسے نکالا ہے؟ کوئی انڈسٹری گرو کر رہی ہے، کوئی انویسٹمنٹ آ گئی ہے، کوئی باہر سے سرمایہ کاری آ گئی ہے، کس وجہ سے گرو کر رہا ہے؟ گرو کرنے کی وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا، وہ آپ بتانے سے قاصر ہیں، اور آپ خالی صرف یہ کہتے ہیں کہ جی ملک ترقی کر رہا ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو لاجیکل اور ریشنل قسم کی ریزنز دینی پڑیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔